अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अरसलान सयाल आप सबसे मुखातिब है। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे हमने आवाज़ उठाई थी बर्मा से मुतालिक अरकान के जो रोहंगी मुसलमान हैं उनसे मुतालिक। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने लब्बैक कहा था और उसमें भरपूर अंदाज में हमारे साथ आप लोग आए और आवाज़ बुलंद की। मुजाहरे के अख्तिताम पे एक बात मैंने कही थी कि ये ना समझा जाए कि मुजाहरा ख़त्म हो गया तो तहरीक भी ख़त्म हो गई, बल्कि अभी इस तहरीक की इब्तिदा है। इंशाअल्लाह हम लोग वो लोग नहीं जो सिर्फ सड़कों पे नारे लगाएं, बल्कि हम अमली तौर पे भी माली इमदाद और रिफाही काम करके जो हमारे रोहंगी मुसलमान हैं उनकी इंशाअल्लाह हम मदद करेंगे। इस हवाले से बहुत से साथियों ने रब्ता किया कि अब आगे का क्या लाहे अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही हमारे ऊपर एहसान और करम का मामला फरमाते हुए बहुत अहम पेशरफ्त फरमाई और कुछ ऐसे हजरात से हमारा रब्ता हुआ है जो बर्मा में अरकान के अंदर मौजूद हैं। अब मदद का क्या तरीक़ाकार होगा, क्या वो मुस्तनद है या नहीं है, मदद यहाँ से वहाँ तक पहुँचती कैसे है, किस तरीके से वहाँ तक जाती है, बहुत से सवालात हैं जो मेरे जहन में हैं। आपके जहन में तो ही होंगे, जो मेरे जहन में हैं उन सब के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल किए हैं। इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आप तक उन सवालों के जवाब पहुँचाए जाएँ। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि बर्मा का जो अरकान इलाका है उसका महल वक़ू क्या है, जोग्राफियाई हैसियत क्या है। जब इसको समझेंगे तो इस पूरे मसले का जो जो इस वक्त मुश्किल है, बर्मा के मुसलमानों की जो मौजूदा मुश्किल है उसको वो हमें कुछ समझ में आएगी, फिर हम इसके हल की तरफ जाएंगे। देखिए सबसे पहले बर्मा का जो अरकान का इलाका है इसको अगर देखें, इस चीज़ में पहले मेरे जहन में भी ये था कि ये अरकान बर्मा के अंदर मौजूद है। ये बर्मा के अंदर नहीं है बल्कि बर्मा से हट के, यानी बर्मा इसके तकरीबन मगरिब में जाके पड़ता है। मगरिब में इसके बर्मा है, उसके बाद अरकान है और इसके शुमाल की जानिब में जाके बांग्लादेश है। शुमाल मगरिब में बांग्लादेश है और सामने से तकरीबन दरिया गुजर रहा है जिसको दरियाए अकनाफ कहते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में कहें, एक तरफ बर्मा है, एक तरफ बांग्लादेश है और सामने से जो गुजर रहा है वो दरिया है जिसको दरियाए अकनाफ कहते हैं। अब मसला क्या है? मसला इस वक्त ये है कि जो पीछे से एक तरफ से बर्मा के जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग जो हैं, वो इनके ऊपर अटैक करते हैं, वो इनकी बस्तियां जलाते हैं, घरों से इनको निकालते हैं। जो भी जुल्म की दास्तान है सब आप सुन चुके हैं। ये लोग बर्मा की तरफ जा नहीं सकते। दूसरी कौन सी तरफ बचती है? बांग्लादेश की तरफ बचती है। इन लोगों ने अब जाना है बांग्लादेश। बांग्लादेश जाने के लिए क्या तरीका होगा? इस वक्त मसला क्या है? चले जाएं ये लोग बांग्लादेश। मसला ये है, बांग्लादेश जाने के दो जरिए हैं, दो रास्ते हैं। जो पहला रास्ता है वो एक रास्ता जो है ज़मीनी रास्ता जो है वो पहाड़ों से गुजर के जाता है। उन पहाड़ों में जंगलात हैं और सख्त पहाड़ हैं, वहाँ से जाना मुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल है। जो दूसरा रास्ता बचता है वो पानी का रास्ता है जो कि दरियाए अकनाफ जिसे कहते हैं, उस दरिया से गुजर के बांग्लादेश तक जाना है। बांग्लादेश की हुकूमत ने माशाल्लाह ये कुछ नरमी की है आलमी मीडिया के दबाव पर या जिस वजह से भी, कि उसने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि हमारे जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे हम इजाज़त देते हैं कि इमदादी कैंप लगाए जाएं। तो इस वक्त अब मसला ये है कि उन लोगों को दरिया पार करवाना है, पानी पार करवा के उन इमदादी कैंपों तक पहुंचाना है। अब सुनने में तो ये आता है ये बहुत आसान सी बात है जी, कश्तियाँ लेके जाएं, पार करवाएं, लेकिन इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल ये है कि कश्ती वाले जो लॉन्च में लेके जाते हैं, बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है। वो फी बंदा कम अज कम 10,000 रुपये, वरना 15,000 या 20,000 रुपये फी बंदा, एक लॉन्च के पूरे की नहीं, फी बंदा उस लॉन्च में जितने बंदे होंगे फी बंदा 15,000 20,000 रुपये ले रहे हैं दरिया पार करवाने के। अब आप इस चीज़ को समझें कि जो लोग अपना सब कुछ लुटा के आ गए, उनका सब कुछ पीछे लुट गया, घर बार जल गया, बड़ी मुश्किल से जान बचा के दरिया तक पहुंचे हैं, वो कहाँ से 15,000 20,000 10,000 रुपये दे के अपनी जान बचाएंगे और इस कश्ती में आएंगे, लॉन्च में आएंगे और दरिया पार करेंगे? तो एक मदद का तरीका ये है कि उन लोगों को पैसा वहाँ पे भिजवा के ये कश्तियाँ लॉन्च वगैरह जो है बुक करवाई जाएं और उनको पैसे दे के इन लोगों को पहले मरहले में यहाँ बांग्लादेश का जो इमदादी कैंप है इन तक लाया जाए। इसके बाद जो दूसरी टीम है, दूसरी टीम का ये काम है कि जब पानी का सफ़र इनका हो गया, इमदादी कैंप तक आ गए, अब यहाँ पे इमदादी कैंपों में जो सबसे बुनियादी चीज़ इस वक्त ये बारिश का वहाँ पे मौसम है, एक तो ये कि उनको शेल्टर मिले, छत मिले, क्योंकि कोई रहने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपना मुल्क छोड़ के आ गए, बांग्लादेश उनके लिए दूसरा मुल्क है। तो वहाँ पे उनको पहले नंबर पे ये है कि शेल्टर दिया जाए और दूसरे नंबर पे शेल्टर के साथ साथ खुराक और ये जो गल्ला अजनास है ये चीज़ें दी जाएं। इसमें बड़े कुछ दर्दनाक वाक़यात भी सामने आते हैं कि कुछ लोग चले हिम्मत करके लॉन्च में आ ही गए,
کہیں نہ کہیں سے پیسہ دے دیا، لانچ میں کشتی میں آ گئے۔ اب ان لوگوں کی آپ اس چیز کو دیکھیے کہ یہ لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یعنی آئیں جائیں، لانچ والے جو ہیں چکر لگائیں، جتنے چکر لگیں گے اتنے زیادہ پیسے ہوں گے۔ اس کے لیے یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ دریا کا جو بنگلہ دیش میں کنارہ ہے، کنارے تک آ کے نہیں چھوڑتے۔ ویسے بھی بڑی کشتی ہے، لانچ ہوتی ہے، وہ گہرے پانی میں رہ سکتی ہے، وہ آخری کنارے تک نہیں جا سکتی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے اتنے پانی تک آ کے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جو مرد ہیں یا توانا ہیں وہ تیر کے یا کسی نہ کسی طرح کنارے تک چلے جاتے ہیں۔ جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کو جب اتنے اتنے پانی میں چھوڑا جاتا ہے کہ اب کنارے تک آپ خود چلے جائیں، وہاں نیچے کیچڑ ہوتی ہے، وہاں نیچے دلدل ہوتی ہے۔ اس دلدلی پانی میں، اور یہاں جب سینے تک آپ کا پانی ہو، اس میں عورتوں اور بچوں کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور مولانا عبد القدوس صاحب جو ہمارے ایک نظم بنایا ہے، جس میں ابھی آپ کو پورا ہم تعارف دیں گے، جو ہمارے بڑے ہیں، خود ان کی کزن کا واقعہ ہے، وہ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ وہ خاتون حاملہ تھیں، جب ان کو کشتی سے، لانچ سے نیچے اس طرح کیا گیا، نیچے دلدلی زمین تھی، یہاں تک پانی تھا اور نیچے سارا کیچڑ تھے، ان کو وہ گھٹنے تک کیچڑ میں دھنس گئیں۔ اب جب وہ پش کرتے تھے ان کو نکالنے کے لیے اور اس طرح کرنے کے لیے، اسی اثناء میں وہ وضع حمل ہوا، بچہ بھی وہاں پہ فوت ہوا اور خاتون بھی، اور یعنی انتہائی دردناک قسم کی وہاں پہ صورتحال ہے۔ تو یہ سب وہاں کے حالات ہیں۔ تو اس طرح پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو پہلے مرحلے میں پانی کا سفر کراس کروا کے امدادی کیمپ تک لایا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں یہاں پہ جو دوسری ٹیم ہوتی ہے وہ امدادی کیمپ میں کام کرتی ہے۔ اب اس میں آگے یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت امدادی کیمپ میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ امدادی کیمپ میں اس وقت ان لوگوں کو بنیادی طور پہ شیلٹر کی اور اجناس اور غلے کی ضرورت ہے۔ اب ہم لوگ کیسے یہ چیزیں وہاں تک بھجوائیں؟ ہم لوگ اگر بھجوائیں بھی تو کون سے مستند ذرائع ہیں، کون سے آتھینٹک سورسز ہیں جن کو ہم استعمال کریں؟ ماشاءاللہ خبیب فاؤنڈیشن نے شام میں ترکی کے لیے بہت زیادہ، ترکی میں شام کے حوالے سے بہت کام کیا، لیکن اب ہمارے اکابر علماء اس کے حوالے سے بھی کچھ برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ایسا کون سا سورس ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے ان برمی روہنگی مسلمانوں کی مدد کریں؟ تو الحمدللہ ہم نے ایسا سورس تلاش کر لیا ہے۔ ابھی میں آپ کو کچھ تصدیق نامے دکھاؤں گا۔ سب سے پہلا تصدیق نامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، جو انہوں نے ان حضرات کے لیے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کون حضرات ابھی میں بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے اپنے اکابر کی بات بتا دوں کہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو سب سے پہلا تصدیق نامہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کا ہے، جو کہ انہوں نے اس کے لیے دی۔ یہ میں اس کی تصویر انشاءاللہ بعد میں اپلوڈ بھی کر دوں گا۔ یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کا پہلا جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں، معذرت، یہ والا محمد رفیع عثمانی، یہ ہے، یہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے، اس کی تصویریں میں فیس بک پہ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ دوسرا جو تصدیق نامہ ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب، جو ہمارا بنوری ٹاؤن ہے، بنوری ٹاؤن کے جو محتمم ہیں، ان کا ہے۔ اور پھر تیسرا جو تصدیق نامہ ہے، یہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب جب حیات تھے، ان کا نیچے دستخط جو ہے حکیم مظہر صاحب کا۔ تو ان اتنے جید علماء کرام کے الحمدللہ تصدیق نامے موجود ہیں، یہ حضرات وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ حضرات وہاں پہ کام تو کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہاں سے ہمارا تعاون کیسے لے کے جاتے ہیں؟ میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ اجناس، غلہ اور خیمے، یہ سب چیزیں کیسے لے کے جاتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو کل جب ہم نے ان سے یہ پوچھا، الحمدللہ میرے گھر میں والد صاحب نے میٹنگ رکھی تھی، مولانا عبد القدوس صاحب تشریف لائے، جن کے سارے تصدیق نامے ہیں، انہوں نے وقت دیا، شفقت فرمائی، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پاکستان سے ہم لوگ صرف اور صرف کیش وہاں بھجواتے ہیں۔ یہاں پہ جتنی بھی ہمیں تعاون ہوتا ہے، ہم کیش بنگلہ دیش بھجواتے ہیں، بنگلہ دیش میں وہ کیش پہنچتا ہے، وہاں سے پھر کچھ کیش، کچھ رقم جو ہے وہ کشتیوں والے کی طرف چلی جاتی ہے کہ لوگوں کو زندہ نکالا جائے، جو بچے کچے کسی نہ کسی طرح لوٹے پٹے دریا تک پہنچ چکے ہیں، ان کو دریائے اکناف جو ہے، یہ دریا پار کروایا جائے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے، پھر جو باقی رقم ہے، کچھ رقم اس سے ہم غلہ لیتے ہیں، اجناس لیتے ہیں، اس کے علاوہ خیمے لیتے ہیں، ٹینٹ لیتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کیمپ میں ہے۔ یہ سب باتیں تو ہو گئی۔ اب ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ وہاں کے براہ راست مناظر بھی دکھائیں گے، تو الحمدللہ اس کا بھی ہم نے آج اہتمام کیا۔ اس وقت وہاں کا وقت پاکستان سے آگے ہے، تو اس وقت وہاں پہ تقریباً عشاء ہو رہی ہے، تو اور وہاں پہ جو امدادی کیمپ ہے، وہاں پہ بجلی کی کوئی
یعنی بجلی تو بہت بڑی ان کے لیے عیاشی ہوگی اگر بجلی میسر ہو جائے، جنریٹر بجلی. اس وقت تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے آج دوپہر کو جب دن کا وقت تھا اس وقت ان سے ہم نے ویڈیو کال کے ذریعے رابطہ کیا. اور یہ علاقہ کون سا ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ اس علاقے کی ویڈیو ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جو کہ بنگلہ دیش بھی نہیں، ارکان کے اندر جو امدادی کیمپ ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. اس وقت ہمارے ماشاءاللہ پاکستان سے سینیٹر طلحہ محمود صاحب پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ارکان کے اندر تک ان کو بھی رسائی نہیں ہے. اقرار الحسن صاحب گئے، عامر لیاقت صاحب گئے، وقار زکا گئے، کسی کو بھی یعنی ارکان تک کی رسائی نہیں ہے. الحمدللہ ہم آپ کو ارکان کے اندر کی ویڈیو دکھائیں گے. ارکان بہت بڑا علاقہ ہے، ایک صوبہ ہے. ارکان کے اندر ارکان کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام ہے اکیاب. اکیاب جو ہے ارکان کے دارالحکومت کا نام ہے. اکیاب میں اس وقت نسبتاً امن ہے. تو ان لوگوں نے اکیاب میں جو ہے ایک کیمپ قائم کیا ہوا ہے جس میں 2.5 سے 3 لاکھ افراد ہیں. تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اکیاب میں جو لوٹے پوٹے لوگ ان کو جمع کیا جائے اور پھر یہاں سے آگے دریا پار کروا کے بنگلہ دیش نکالا جائے. ابھی ایک ویڈیو ہے جو ویڈیو کال وہ اس وقت کر رہا تھا، اس کو میں نے دوسرے معذرت تو اس کو میں نے دوسرے موبائل سے یعنی کیمرے سے ویڈیو بنائی ہے. تو اس وقت میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو وہاں کے کچھ مناظر ہیں. ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اکیاب میں ارکان کے اندر جو ان کا کیمپ ہے اس کیمپ کے کچھ مناظر ابھی ہمیں دکھائیں گے. تو یہاں پہ جی یہاں پہ آپ کسی سے ہماری بات کروا سکتے ہیں، کوئی ایسا شخص جس سے ہم بات کریں؟ کروا سکتا ہوں لیکن اردو تو نہیں پتہ. کوئی بات نہیں، آپ ان سے ان کی زبان میں بات کر کے ہمیں ترجمہ آپ کوشش کریں، آپ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کراتا ہوں. ابھی مدرسہ میں جاتا ہوں بس. ہاں بس یہ کچھ مناظر ہیں جی. اس وقت وہاں پہ دوپہر کا وقت ہے، باہر کوئی نظر نہیں آ رہا زیادہ. اس وقت لوگ کہاں؟ گھروں میں ہیں، کیمپ کے اندر ہیں لوگ. تو یہ بڑی مشکل سے انتہائی مستقل رابطے میں رہیں گے. کوئی ایسا وقت ہو جب سب باہر آپ لوگ جتنا ہو سکے کھانا پینا گھر اور یہ دوسری چیزیں ان کو فراہم کر سکے. یہاں پاکستان میں ہم نے رابطہ کرنا ہو تو ہم کن لوگوں سے رابطہ کریں؟ مولانا عبدالقدوس برمی صاحب وغیرہ سے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ مختصر سی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس میں واضح نہیں آ رہی. یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، یہ ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کرنی ہے فیس بک پہ. جی بالکل، خلیق بھائی کہہ رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ کریں، لقمان بھائی بھی کہہ رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ کریں. جی بالکل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے. پہلے ہم نے یہاں پہ آپ کو شو کروانی تھی تاکہ ایک اتھینٹک مستند چیز بھی آپ کو شو کروائی جائے. اس ویڈیو کے علاوہ یہ ویڈیو کن لوگوں کی ہے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں ہم سے یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو جو تصدیق نامہ میں نے آپ کو دکھایا جس کی تصویر بھی میں ابھی اپلوڈ کروں گا، وہ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب ان کا تصدیق نامہ، حضرت حکیم مظہر صاحب ان کا تصدیق نامہ، ان تمام کی تصاویر بھی میں اپلوڈ کروں گا. ساتھ اس کی یہ ویڈیو جو ہے یہ بھی اپلوڈ کروں گا. اس کے علاوہ تازہ بہت زیادہ انہوں نے ہمیں وہاں سے ویڈیوز بھیجی ہیں. یہ ویڈیو جو ہے یہ لائیو ویڈیو کال کی جو ہے وہ میں نے دوسرے موبائل سے ریکارڈ کی ہے، اس لیے اتنی واضح نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کئی گھنٹوں کے لیے وہ لوگ بند کر دیتے ہیں، موبائل بھی بند کر دیتے ہیں سہولت، تاکہ دنیا سے رابطہ نہ ہو سکے. تو بڑی مشکل سے، بہت سلو انٹرنیٹ تھا، اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے پھر بھی ہم نے کہا کہ جیسے بھی ممکن ہے جتنی بھی یعنی لو کوالٹی ہو لیکن ہم نے رابطہ کرنا ہے تاکہ ہم وہاں پہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ واقعی آپ اندر موجود ہیں. تو یہ اکیاب جو وہاں کا دارالخلافہ ہے ارکان کا، اس کا ایک کیمپ ہے جو کہ ان حضرات نے بنایا ہوا ہے. یہ حضرات کس نام سے کام کر رہے ہیں؟ جمعیہ خالد بن ولید کے نام سے یہ حضرات کام کر رہے ہیں اور تقریباً 35 سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کے کیمپ میں 3 سے 3.5 لاکھ کے قریب افراد ماشاءاللہ موجود ہیں. اب ان حضرات سے تعاون کرنے کا ہم لوگ کیسے یعنی عملی طور پہ کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان میں جو ان کے نمائندے موجود ہیں اس وقت، راولپنڈی میں جو اس وقت موجود ہیں، جو آئے ہوئے ہیں برما کے ہی ہیں، مولانا عبدالقدوس برمی صاحب ان کا نام ہے. یہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں، آج کل یہ راولپنڈی میں آئے ہیں. اگر آپ نے رابطہ کرنا ہو آپ میرے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. امدادی رقم اگر بھجوانی ہو میرا نمبر نوٹ کر لیجئے 0331 5003342. ڈائریکٹ مولانا عبدالقدوس برمی صاحب سے رابطہ کرنا ہے، ان کا نمبر آپ لکھ لیجئے. ان کا
3367048341 یہ حضرات ہیں. تو ان سے آپ رابطہ کر کے زیادہ سے زیادہ جتنی ممکن ہو آپ لوگ امداد بھجوائیں. یہ میری پہلی ویڈیو ہے, یہ پہلا آپ لوگوں سے تفصیلی تعارف ہے. اس کے بعد انشاءاللہ روزانہ کی بنیادوں پہ جو کارگزاری ہے, روزانہ کی کارگزاری فیس بک پہ ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے, جس ویڈیو میں وہاں کے مناظر بالکل کلیئرلی وہاں کے مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے. اس وقت بھی میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو میں کچھ دیر میں اپلوڈ کروں گا, لیکن وہ وہاں پہ وہ جو ساتھی وہ ساتھ ساتھ بولتے جا رہے ہیں وہ برمی زبان میں ہے, اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں, نیچے اردو میں سب ٹائٹل آتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ وہ ان کی آواز بھی آتی جائے گی. تو وہ تمام بھی اندر جو ارکان کے اندر کے جو کیمپ ہیں وہاں کے انشاءاللہ ہم مناظر آپ کو دکھائیں گے. نماز مغرب کے وقت نکل رہا ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے. یعنی اس آپ لوگوں کو دعوت اور اس پیغام کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس لائیو سیشن کا, کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ان حضرات کا تعاون کریں. تعاون کرنے کے لیے پاکستان میں کون لوگ موجود ہیں؟ ایک یہ مولانا عبدالقدوس برمی صاحب موجود ہیں. ان کو کس کی سرپرستی حاصل ہے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کی سرپرستی. بنوری ٹاؤن جو کراچی کا سب سے بڑا ہمارا الحمدللہ ایک علمی مرکز ہے, وہاں کے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کی اور دیگر بہت سے اکابر حضرات کی ان کو الحمدللہ سرپرستی حاصل ہے. مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.